नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज का ये जो महीना है रबी उल अव्वल, ये महीना चल रहा है। हमारे स्टूडियो में हमारे आज के ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मारूफ आज़म कासमी जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ द वॉइस में। बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानेंगे कि ये महीना जो है रबीउल अव्वल का चल रहा है, इसमें मुसलमान लोग इसको कैसे मनाते हैं और इसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आवाज़ द वॉइस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, यहाँ बुलाया। इस बात पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये महीना रबीउल अव्वल का चल रहा है। इस महीने की 12 तारीख़ को मुसलमान ख़ास तौर पर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करते हैं और अपनी ज़बान और ज़हन व दिमाग को उनकी सीरत से मामूर करते हैं जी। इस तरीक़े से मुसलमान 12 वफ़ात को 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं जी। 12 रबीउल अव्वल में ये जो है हमारे पैगंबर साहब ये पैदा हुए हैं, वो किस ख़ानदान से थे? उसमें अरब का मतलब उस वक्त जो अरब का कल्चर था वो क्या था? जिस वक्त हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दुनिया की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उस वक्त मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बच्ची, गर्ज़ ये कि इंडिविजुअली कलेक्टिवली हर एतबार से पूरा समाज एक जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहा था और उनको अदल व इंसाफ दिलाने वाले एक इंसानियत की ज़रूरत थी जो इंसानियत के लिए काम करे, उनकी खैरख्वाही के लिए काम करे। तो उनको ज़रूरत थी एक हादी की, एक रहबर की, एक मुअल्लिम की, एक मुर्शिद की, एक मुस्लिह की। तो इन हालात में अल्लाह ताला की तरफ से ये करम हुआ कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। तो हम जानेंगे कि हमारे दर्शक भी जानेंगे कि इनका बचपन कैसे गुजरा और क्या क्या किया इन्होंने बचपन में, और शादी कब की। हमारे नबी का बचपन ही से आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा नेक, सादिक, अमीन, साफ़ सुथरा, बड़ा पाकीज़ा हमारे नबी का बचपन गुज़रा है। सबसे पहले अब हमारे नबी अपनी वालिदा की गोद में रहे और फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा उनके घर चले गए। वहाँ पर जो है उनका दूध पिया और उसके बाद मक्का मुकर्रमा में आकर उनकी बाकी ज़िंदगी गुज़री। और जब हमारे नबी की उम्र 25 साल हुई तो उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका निकाह हुआ, जिस वक्त उनकी उम्र हज़रत खदीजा की 40 साल थी। अच्छा, तो जवानी के बाद जो नबूवत मिली उनको, उसका क्या बैकग्राउंड है? उस टाइम पे क्या एज थी? जिस वक्त हमारे नबी को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र 40 साल हो चुकी थी। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह का पैगाम आया और कुरान करीम की सूरे कलम की शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई। इस तरीक़े से अल्लाह ताला ने इस इंसानियत पर, इसको तबाह बर्बाद होने से बचाकर अल्लाह ताला ने इस पूरी इंसानियत पर यह करम फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस नबूवत से सरफराज किया। जी, वो 5 आयतें क्या हैं? वो 5 आयतें सूरह कलम की पहली 5 आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अच्छा, नबी बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? नबी बनने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो उन पर ज़िम्मेदारी डाली गई वो यही थी कि अल्लाह ताला के पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचाया जाए और ये जो इंसानियत जुल्म व जबर की चक्की में पिस रही है, इनको अदल इंसाफ दिलाया जाए और कमज़ोरों को, यतीमों को, बेवाओं को
کا سہارا بنا جائے، غریبوں کا سہارا بنا جائے۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے کام کرنا شروع کیا اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ اچھا، مکے کے اندر ان کی لائف گزری تو اس وقت انہوں نے وہاں کیا کیا کیا؟ مکہ مکرمہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ان پر طرح طرح کے ظلم، کیسی زندگی انہوں نے وہاں گزاری؟ مکہ مکرمہ کے اندر ہمارے نبی کی زندگی جو گزری ہے وہ بڑے ظلم و ستم کے عالم میں گزری ہے، قسم پرسی کے عالم میں گزری ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے گھر کے لوگ اور پورا مکہ مکرمہ وہ جو آپ علیہ السلام کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، جو ان کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، وہ بھی ان کے دشمن بن گئے تھے۔ خود ہمارے نبی کے چچا وہ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ تو اس طرح سے بڑے دشمنی کے ماحول میں آپ علیہ السلام نے وہاں مکہ مکرمہ میں وقت گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہر وقت جو ہے کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ مدینہ گئے، جب مکہ مکرمہ میں 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں مدینہ منورہ، تو آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ جی، تو اب ہم جانیں گے کہ انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری، تو اس سے ہم انسانوں کو کیا سبق ملتا ہے، خاص کر کے آج کی دنیا میں؟ آج کی دنیا میں اگر ہم آج کی دنیا میں کیا، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اس وقت تک ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے برا نہ چاہیں، سب کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا ہے بلکہ دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، تو یہی ان کو بھی اپنایا، ان کو بھی اپنایا ہے، ان کو بھی اپنے گلے لگایا ہے اور ان کی دشمنی کو معاف کر دیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، نفرت کو ختم کر دیا، نفرت کو ختم کیا ہے، بھائی چارے کو عام کیا ہے، محبتوں کو عام کیا ہے، نفرتوں کو ختم کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اس طرح کے جذبات پیدا کریں تاکہ ہمارے درمیان میں جو توڑ ہے وہ توڑ ختم ہو اور جوڑ پیدا ہو جائے اور ہم انسانیت کے لیے جینے والے بن جائیں۔ جوڑنے کا سبق ان سے ملا۔ تو ان کی ڈیتھ کے بارے میں بتائیے کہ کب ہوئی، اس وقت ان کی ایج کیا تھی؟ ہمارے نبی جب 63 سال کے ہو گئے تو 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلایا گیا اور ہمارے نبی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ جانیں گے کہ ان کا خاندان، ان کے فادر کا نام اور ان کا خاندان میں مطلب کون کون لوگ تھے اس خاندان میں، اس وقت وہاں کا کلچر کیا تھا، عرب کا کلچر کیا تھا، ان کو اپنے خاندان سے کیا کیا ملی نصیحتیں؟ خاندان کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو ہمارے نبی عرب کے سب سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس وقت سب سے محترم، معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا، قریش خاندان سے۔ قریش خاندان میں بھی جو سب سے بڑا خاندان تھا بنی ہاشم، اس سے ہمارے نبی تعلق رکھتے ہیں اور اسی خاندان کے ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، حضرت عبداللہ، ان کی نسل سے آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب تھا اور آمنہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ اور ان کی حیات شریک جو تھی، ان کی حیات شریک، ان کا جن سے نکاح ہوا وہ حضرت جو پہلی حیات شریک بنی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ جی۔ تو جو آپ نے یہ 5 چیزیں ہمیں بتائیں، ان کا ٹرانسلیشن؟ یہ جو آیتیں 5 آیتیں جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر آپ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ بالکل۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اس رب کا نام لے کر آپ پڑھیے جو بہت ہی مکرم اور محترم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم،
اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 12 ربیع کے دن جو جلوس نکلتا ہے، یہ نوجوان جلوس نکالتے ہیں، بائکس پہ گھومتے ہیں، مطلب بہت حد سے زیادہ وہ جلوس بڑا ہوتا ہے، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے معروف صاحب؟ ان کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ سب لوگ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اور نبی کی محبت میں وہ اس حد سے آگے گزر جاتے ہیں کہ جس حد سے گزرنے کی ان کو ہماری شریعت اور ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نبی سے محبت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کا سب سے بڑا جز ہے، ایمان کا سب سے بڑا پارٹ یہ ہے کہ نبی سے محبت کی جائے۔ اگر نبی سے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ صحیح معنی میں ایمان والا کہلائے جانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ لیکن ہم اس محبت کرنے میں بھی اپنے نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، ان تعلیمات کی پابندی اور اس دائرے میں رہ کر ہی ہم محبت کریں، اور وہ دائرہ یہ ہے کہ جو ہدایات اور تعلیمات ہمارے نبی کی ہیں ان میں رہ کر ہم محبت کا اظہار کریں، ڈسپلن میں رہیں۔ تو اس طرح سے جو آج کل یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے، ڈی جے باجے، گانے بجانے اور جلوس، موبائل اور بائکنگ اور اسٹنٹ وغیرہ، یہ سب جو ہے کوئی مذہب اس طریقے سے اجازت نہیں دیتا، ویڈیوز بنانا۔ تو یہ سب محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن یہ محبت میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کو انہوں نے جو ہے محبت سمجھ لیا ہے، حالانکہ محبت حقیقت میں وہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی پسند کے مطابق ہو، ہمارے نبی کی مرضی کے مطابق ہو، جیسی کہ محبت صحابہ کرام نے کی ہے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں۔ غرض یہ کہ 600 سال تک ہمارے نبی کے بعد 600 سال تک اس طرح کے جلوس دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس نے محبت کے نام پر کچھ دوسری شکل لے لی ہے۔ تو اس کی جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے بجائے اس کے کہ ہم محبت کہ میں سچے ثابت ہوں، بلکہ ہماری بدنامی ہوتی ہے اور مذہب اسلام رسوا ہوتا ہے، اور نبی کے نام پر ایک طرح سے جو ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ان نوجوانوں کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اور اللہ نے جو ہمارے نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور سچی محبت حقیقت میں جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے نبی کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں صحیح معنی میں سچی محبت ان سے پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔